अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट रॉन्ग साथ मैं अफजल यूबी। हुकूमत ने वफाकी बजट तो पास कर लिया है, क्या इस बजट पर हुकूमत कायम रह सकेगी? जो टैक्स टारगेट रखे गए हैं वो पूरे होंगे? क्या इंडस्ट्री फ़रोग पा सकेगी? और क्या कुछ है इस बजट में, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब। आप सीनियर एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आपने IMF की जो शराइत हैं वो भी सुनी, जो मुआहदे थे, क्या वाकई हुकूमत जो साहब हुकूमत थी उसकी पॉलिसियाँ ऐसी थी, मुल्क ख़तरे की तरफ जा रहा था, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था? अगर IMF की शराइत पर भी बजट पेश किया गया तो बजट तो पहले 7,004 अरब रुपए का टारगेट रखा गया था, 2,000 नेट टैक्स था, उसके बाद 7,450 अरब रुपए टैक्स बढ़ाया गया। उसके बावजूद IMF अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। आप इसमें क्या देखते हैं? देखिए, आप ये समझने की कोशिश करें कि बजट्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक एक्सपेंशनरी बजट होता है, एक वो होता है जो मईशत को सुकड़ने में मजबूर कर देता है। इस हुकूमत ने जो बजट दिया है ये वो है जो मईशत को आपकी कम करेगा, ये आपकी ग्रोथ नहीं अचीव होगी इस साल में। ये पहली बात तो आप तय मुआशी ग्रोथ के लिए बजट नहीं है, पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। दिस बजट हैज़ बीन डिफाइंड इन अ वे कि ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन करेगा जी। इमरान खान की जो साबका हुकूमत थी वो बेसिकली एक एक्सपेंशनरी बजट लेके चल रही थी, ग्रोथ को वो स्टिमुलेट कर रहे थे, उसकी वजह से वो अपने 6,150 अरब भी इकट्ठे कर पाए और उसके साथ मुल्क के अंदर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र आ रही थी। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। जब आपकी इकोनॉमी हीट अप होती है, 4.5% से ऊपर जाती है, तो आपकी डॉलर इकोनॉमी नेगेटिव हो जाती है। इसको मैं थोड़ा सादा अल्फाज में ये बता दूं कि आप इंपोर्ट्स बढ़ा देते हैं, वहाँ पर जाके पैसा आ रहा होता है, तो उसकी वजह से आपकी रुपए को मार पड़नी शुरू हो जाती है। जी जी। अब ये जो हुकूमत आई है इसने ऑल टुगेदर, चूँकि IMF ये बजट बेसिकली पाकिस्तान की हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, पेश ही नहीं किया। ये बजट बनाया है उन्होंने। और मैं आपको एक बात बताऊँ, IMF का प्रॉब्लम क्या है, वो हमारा कर्ज खा है। वो देखता है मैंने रिकवरी कैसे करनी है, वो कोई गलत चीज़ नहीं हमें बताता। सही है। वो हमें कहता है अपना हाउस इन ऑर्डर कर दो और फिर हमसे कर्जा ले लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप ये देखें कि IMF जो जितनी शराइत लगा रहा है वो बुरी नहीं है। लेकिन एक जो मैं इस बजट में सबसे नेगेटिव बात देख रहा हूँ, देखें, आपने तमाम ताजर, तमाम कारोबारी हज़रात प्लानिंग करते हैं बजट को देखकर अगले साल की। इन्होंने वारदात की है, मैं इसको सख्त लफ्ज़ है, इन्होंने पिछले साल के प्रॉफिट्स को टैक्स कर दिया है, यानी कि सुपर टैक्स को इम्पोज किया पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर। पिछले साल पाकिस्तान की कंपनियों ने फिनोमिनल ग्रोथ की, 1,000 बिलियन का प्रॉफिट है स्टॉक लिस्टेड कंपनियों को, जो हिस्ट्री में कभी नहीं आया था। हुकूमत ने नज़र डाली, आसान तरीका मिला, 10% उनका 100 अरब तक थोड़ा आराम ले लेंगे। यानी कि आप ये नहीं कर सकते। आप जो प्रीवियस प्रॉफिट था वो मैंने पिछली एक प्लानिंग के तहत लिया था कि मुझे ये टैक्सेस देने पड़ेंगे, मैं इसके ऊपर इस तरह चलूँगा। इस तरह करेंगे तो आप जो काशिफ साहब बता रहे थे कि IMF कब एतबार करेगा, क्योंकि हम मुकर जाते हैं, तो फिर अब कारोबारी हजरात क्यों एतबार करेंगे? अगर हुकूमतें यही रवैया रखेंगी कि पिछले साल के टैक्सेस को 10% फर्दर टैक्स लगा देंगी, तो कौन इन पर एतबार करेगा? जी जी। आप अभी 2 महीने बाद ले हैं कि मेरे एसेट्स के ऊपर मजीद 30% टैक्स है, तो फिर तो मेरे पास भागने के अलावा कुछ चारा ही नहीं रहेगा। आप देखिए, इस वक्त आपने 2 टैक्सेस ने इन्वॉल्व किए हैं, एक सुपर टैक्स और एक पॉवर्टी एलिविएशन टैक्स, ठीक है ना? दोनों को आपने बैक डेट से नाफिज कर दिया। या खुदा का खौफ करें, असल में मौजूदा टैक्स पेयर के लिए वो बाले जान होगा या नए टैक्स पेयर के सर? मौजूदा के लिए, क्योंकि तो पिछले साल के प्रॉफिट्स के ऊपर है। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये कभी नहीं होता था। हमारी जितनी टैक्सेशन हिस्ट्री अगले साल से हमेशा लागू होते थे, और ये बहुत सारे चला जाएगा आपका लिटिगेशन के अंदर। अब आप ये देखें, हुकूमत ने VN के हट के जो हम सिर्फ IMF की तरफ बैंक अपॉन कर रहे हैं ना, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। आल्दो के IMF इज़ इनएविटेबल, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन IMF के अलावा सॉल्यूशंस क्यों नहीं निकालते? हम अपने होम मेड सॉल्यूशन, पहले एक वक्त होता था बिजली बचाइए, अपने लिए कौम के लिए इश्तिहार चलते थे।
آج آپ کی 27,000 میگا واٹ کنزمپشن ہے. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا بجلی کا بل ہے اور حکومت کے لیے بھی درد سر بنا ہوا ہے. آپ کیوں نہیں لوگوں کو کہتے کہ یار اس کنزمپشن کو جو کم فری کرو؟ بجلی استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے تو ان کی بند کرنی چاہیے. بجلی اس کے کے علاوہ لیے بھی فری بجلی کے علاوہ بھی آپ کو تمام گھروں میں فورسفلی کہنا چاہیے کہ 1 یا 2 اے سی سے زیادہ نہ چلائیں. پی آئی اے، ریلوے، اسٹیل مل، جن کی آج کل بہت سی خبریں آ رہی ہیں، حکومت کے پاس کیا چوائس ہیں؟ کیا واقعی ہم اس طرف جا رہے ہیں جس طرح ریلوے کا 3 ٹرینیں حکومت نے 115% پہ دی ہیں، اس کا رزلٹ فائدہ حکومت کو ہوا کہ ان کو بھی اس طرح ہی حکومت کو کرنا چاہیے، یا وہاں کے جو ملازمین ہیں یا جن کے پاس پیسہ ہے ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے، بجلی اپنی پیدا کریں، اتنے بندے ملازم آپ کی طرف، کوئی طرح کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کا کویشچن ہے پبلک اینٹیٹیز ان کو ہم کہتے ہیں جو گورنمنٹ اونڈ ہوتی ہیں، اس میں لاسز ہیں، وہ 5-7 لاسز میں اور ہیوج لاسز میں ہیں. لیکن آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکس دہندہ ہے وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان ہے. ٹارگٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ حکومتی 40% کے قریب ٹیکسز حکومت کے ہی اداروں سے کلیکٹ ہوتے ہیں. آپ کا جو سب سے بڑے ٹاپ پرفارمنگ ہوتے ہیں نا ہمارے انسٹیٹیوشن، اس میں OGDCL ہے، PPL ہے، اس میں نیشنل بینک آف پاکستان ہے، اسٹیٹ بینک ہے. ان کا پتہ ہے کتنا پروفٹ ہے؟ یہ ہم دوستوں کو بتا دوں میں، 7,450 ارب ان کا ٹیکس ریونیو اور 2,000 ارب نان ٹیکس ریونیو ہے، جس میں سے 1,683 ارب روپیہ ڈیویڈنڈز کی شیپ میں آنا ہے حکومت کو. انہی اداروں نے ڈیویڈنڈ دینے ہیں. ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس پالیسی سرے سے کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ابھی ایک ریلوے آپ کی نقصان میں ہے، آپ نے یہ اس کے بعد یہ بنا دیا اورنج ریلوے، اس کے اندر بھی لاس ہے. وہ دیکھیں ہمارے پاس لاس پالیسی بھی کوئی ہے، نہیں ہے. سود بھی جاتا ہے سر آپ کے سبسڈی دے رہے ہیں نا، ہمیں یہ جو فری میلز والی عادت ہے نا یہ اب چھوڑنی پڑے گی. دیر آر نو فری میلز ان دا ورلڈ. یہ جب تک اب یہ ٹھیک ہے ضرور سبسڈیاں دیں جب آپ بڑے خود مختار ہو جائیں، بڑی کمائی ہو رہی ہو، سونا خریدنے جائیں، پہلے گھر میں بھوک پڑی اب سونا خریدنے بھاگ جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کے اوپر حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے، کوئی پراپر پالیسی بنائیں. ان تمام اداروں کو فوری طور پر نجکاری کی جائے، کم از کم ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ضرور دے دیا جائے تاکہ ان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا موقع ملے. آپ یہ بات میں بتاؤں، حکومت کا کام دنیا ساری میں ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پر دینا ہوتا ہے جس میں کاروباری لوگ منافع بناتے ہیں اور اس منافع کو ٹیکس کرنا ہے. ہم تو وہ دیتے ہی نہیں. خواہ صاحب جس طرح ابھی ریلیف کی بات ہو رہی تھی، حکومت کو زراعت پر فوکس کر لینا چاہیے یا انڈسٹری پہ؟ 74 سالوں میں ہمیں ایک فیصلہ کرنا چاہیے. نہیں سر، ایسی پالیسی بنانی چاہیے. یہی تو فیصلہ دونوں پہ کرنا ہے. آپ کو میں آج بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، 27,500 میگا واٹ آپ کی بجلی کی کنزمپشن ہے، صرف 3500 میگا واٹ انڈسٹری اور یہ تجارت لیتی ہے، باقی ساری ڈومیسٹک کنزمپشن ہے آپ کی. آپ اس کو بجلی سستی دیں، زرعی ٹیوب ویل پر سستی دے دیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھیں پچھلی حکومت نے ٹرف لون دیا 500 ارب روپیہ، 2,000 کارخانہ لگا پاکستان میں. یہ 2,000 کارخانے میں 4-5 لاکھ بندہ مزدور بھرتی ہوا ہے. دیکھیں یہ حکومتوں کا کام ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اب ساری مہنگائی عوام پہ پھینکتے جائیں گے جی مشکل فیصلے دیں. اور یہ مشکل فیصلہ نہیں ہے کہ عوام کے اوپر پیٹرول بڑھا دو، عوام کے اوپر ٹیکس بڑھا دو. مشکل فیصلہ ہے کہ اس کو کرائسس کو مینیج کیسے کرنا ہے ود منیمم پین. آئی ایم یوزنگ دا ورڈ منیمم پین. عوام کو پین تو لینی ہے لیکن کم سے کم دینی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں راشننگ کرنی چاہیے. ہم تو ریولوشنری میجر اگر ٹیکس میں ہم BTP پہ کام نہیں کر سکتے، نئے ٹیکس پیئر کو نیٹ میں نہیں لا سکتے، تو جو قبضے چھڑالے زمینوں کے وہی بیچ کے قرضے اتارے جا سکتے ہیں. اچھی بات میں یاد کرا دی یہ BTP والی. پچھلے یہ اس حکومت نے تو سارا اس کا ختم ہی کر دیا سسٹم. شناختی کارڈ کی شرط ختم کر دی ہے جس میں آپ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا ایک دفعہ ہم ایک طرف نعرہ لگاتے ہیں دستاویزی معاشرت کا، دوسری طرف آپ نے ختم کر دی ہے. سمجھو کوئی ضرورت ہی نہیں رہی آپ کو شناختی کارڈ رکھنے کی. دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں، پھر سے وہی پرانا رواج، POS کو فروغ دیں، اس کے اندر لوگوں کو پراپر سیل کے اوپر ٹیکس دینا پڑے. آپ نے لیکن عمر صاحب اس میں یا تو سب پہ لاگو کر دیں نا، یا 2 لاکھ یا 50,000 لے کے ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو رجسٹر کر دیا جس نے پیسے. اس کا سٹیپ بائی سٹیپ تو سب پر لاگو ہونا ہے. اب اس حکومت نے یو ٹرن لیتے ہوئے چھوٹے دکانداروں کو فکس ٹیکس میں لے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اسکیم تقریباً POS والی کا تو آپ نے فیز آؤٹ کر دیا اس کو. اس طرح مت کریں. پاکستان کو ہم نے چلانا ہے نا، ہم نے عوام کو بھی ریلیف دینا ہے. یہ بل میں بتاؤں اگر پچھلے سال میں حکومت نے 1,100 ارب روپیہ بجلی کے اوپر ضائع کر دے، جو یہ اب والی حکومت کہتی کہ وہ ڈیفیسٹ تھا،
اس کا نتیجے میں وہ سستی بجلی کارخانوں کو بھی مل رہی تھی، عوام کو بھی مل رہی تھی. اب بھی آپ اسی طرح کر رہے ہیں، کان ادھر سے پکڑ اب دوسری طرف سبسڈیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو 100 یونٹ کا اعلان کیا ہے وہ خیر میں اس کے اوپر میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے ریلیف دینا ہے وہ طریقے سے دینا ہے، سب کو دینا. میں آپ کو بتاؤں انڈسٹری پاکستان میں ایک ہی بھائی صاحب میں نے آپ سے جو سوال پوچھا تھا، اگر ہم نے قرضوں سے $89 بلین جو آپ کا قرضہ ہے، جتنے ہمارے قبضے میں لوگوں نے زمینیں کی ان کو چھڑا کے ان کو بیچ کے سیل کر کے قرضہ اتارا جا سکتا ہے. اب بھی سمت درست ہو سکتی ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں پاکستانی حکومت کے پاس ایسے ایسٹس ہیں، مثلا پاکستان میں ایک کمپنی ہے پیکوس کا نام ہے، 135 قبضہ کیا ہوا نا کسی نے، آج تک کسی کو چھڑایا کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہے. 135 ارب روپے کی زمین ہے اس کے پاس. کتنی؟ ایک کمپنی کے پاس 135 ارب روپے کی زمین ہے. حکومت پاکستان کی کمپنی ہے، اس کو نجکاری کرے، بند پڑی ہے 20-25 سال سے، اس کی نجکاری کرے، اپنا پیسہ لے کے، لیکن اسی دن $1 بلین کا قرضہ بھی اتارے. یہ نہ کرے کہ اس کو بیچ کے پیسے ضائع. ذوالفقار علی بھٹو نے رشیا سے جب اسٹیل مل کو یہاں لایا، ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل، کیا خسارے میں ہی آج تک؟ پی آئی اے جو ایک ٹاپ پہ وقت تھا وہ پھر خسارے میں ہے، ریلوے جو ٹاپ پہ تھا وہ بھی خسارے میں ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ سرکاری ادارے کیوں خسارے میں جاتے ہیں؟ بد نیتی. آپ کو پتہ ہے ایم سی بی، میں آج آپ کو بتا، ایم سی بی بینک 1996 میں 7 ارب روپے کے خسارے پر تھا. 55 کروڑ روپے میں اس کا ٹوٹل سودا 56 کروڑ روپے میں ہوا تھا. آج وہ بینک صرف ایم سی بی بینک سال کا 40 ارب روپیہ کماتا ہے. آج میں صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا عمر صاحب، کوئی ایسا پروجیکٹ منافع بخش جس پہ آج ہم فخر کر سکیں یہ اس حکومت نے بنایا، آج یہ ملک کو فائدہ دے رہا ہے، کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ آپ کی نظر میں؟ اس وقت دیکھیں منصوبے تو بہت سارے ہیں جن میں پروفٹ آ رہا ہے. میں جیسے کہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ ہے، لیکن کم آ رہا ہے. اگر وہ ابھی 100 ارب روپیہ سال کا جس طرح آپ ایک لسٹڈ کمپنیوں کا بتا رہے تھے 1000 ارب روپیہ انہوں نے ایک سال میں کمایا، تو کچھ سرکاری ان میں 10 کمپنیاں سرکاری ہیں جن کا تقریباً منافع 200 کچھ ارب روپے ہے. یہ نہیں بات پی پی ایل کا منافع ہے، ماری پیٹرولیم کا لمیٹڈ کا پیسہ ہے اس میں. بجلی بحران جو چل رہا ہے، ڈالر کو ڈان چل رہی ہے، مختصر 1 منٹ کا کوئی پرپوزل یا تجویز کس طرح ممکن؟ سر ڈالر کی اڑان روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے. آپ کی باسکٹ ہے $67 بلین کی، ایکسپورٹ $32 بلین، اور جو آپ کی یہ 62 بلکہ کر لے $30 بلین کی آپ کی ریمیٹنسز. آپ نے اس کے اندر رہنا ہے. آپ دیکھیں آپ کا ہسٹورک پچھلے سال کہہ رہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، دیٹ از $48 بلین، لیکن اللہ کے فضل سے $33 بلین کی آپ کو ریمیٹنسیز ہیں، اور آپ کا $15 بلین کے اوپر سال کلوز ہو رہا ہے. ہم سے صرف یہ اوپر والا $15 بلین کسی طرح اس کو کنٹرول کرنا ہے، ورنہ پاکستان کی سطح خیران ہے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. آپ کے اندر ٹیکس ریونیو، وسائل کو بروکر کر لانے کی ضرورت ہے، پراپر چینلائز کرنے کی. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کی گفتگو سنی، مجھے لگتا ہے مجھے تجزیہ نہیں کرنا چاہیے، آپ نے آج خود ہی تجزیہ کیا ہوگا کتنا زبردست پروگرام تھا. آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.